हसनी नेटवर्क के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं शाह आलम मकसूदी और आप हज़रात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। मेरे पास कई बार सवाल किया गया कि हुज़ूर ख्वाजा हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तानुल औलिया क्यों कहा जाता है। इसके अलावा एक भाई ने कमेंट किया कि सुल्तानुल औलिया गौसे आज़म हैं, हुज़ूर ख्वाजा हसन सरकार को आप सुल्तानुल औलिया ना कहें। और एक सिलसिले के भाई ने मेरे पास कमेंट किया, उनका कमेंट मैं आपको जो है पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा कि मेरे जो वालिदैन हैं वो हुज़ूर ख्वाजा हसन सरकार के सिलसिले से बैत हैं, लेकिन आप हुज़ूर ख्वाजा हसन सरकार को बार बार सुल्तानुल औलिया का लक़ब ना दें। सुल्तानुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जीलानी हैं, गौसे आज़म सुल्तानुल औलिया हैं, रहेंगे और उनसे बड़ा वली क़यामत तक नहीं आएगा। तो आज इन्हीं सारे सवालात का मैं जवाब लेकर इस वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आपने वीडियो अधूरी छोड़ी तो हो सकता है कि आपको गलतफ़हमी हो जाए। और इसके अलावा मैं बड़ा माज़रत चाहता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़े और कामों में बिज़ी हूँ। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों की बात है, फिर वीडियो जो हैं वो रेगुलर हमारे चैनल हसनी नेटवर्क पर अपलोड होंगी। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश और भी है कि आप हमारे चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हुज़ूर ख्वाजा हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तानुल औलिया का लक़ब ऐसा नहीं है कि उनके किसी अक़ीदतमंद ने, किसी दुनियादार ने, उनके किसी मुरीद ने दे दिया हो, बल्कि ये लक़ब आपको अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से दिया गया है। ये आपका ग़ैबी लक़ब है, जिसका वाक़या किताब निगारे यज़दां सफ़ा 160, 161 और 162 में लिखा हुआ है। किताब जो है मैंने मंगाई है, फ़िलहाल अभी तक मेरे पास पहुँच नहीं पाई है, इसलिए मैंने PDF से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ लिख कर रख लिया है और ये वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हुज़ूर ख्वाजा हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा हैं हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मौलाना शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह। आपने मुर्शिद नगर भैंसोड़ी शरीफ में एक चिल्ला किया था। उस चिल्ले के दौरान आपको ये मुशाहिदा कराया गया कि एक बहुत पुरफ़िज़ा आरफ़ाव आला मकाम है, वहाँ बहुत सी नूरानी शक्ल व सूरत के बुज़ुर्ग सफ़ेद लिबास और सफ़ेद अमामा बांधे हुए दो तरफ़ा कतार में, एक इधर कतार और एक इधर कतार, दो तरफ़ा कतार में जहाँ तक नज़र पहुँचती है वहाँ तक खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। बीच में एक तख्त बिछा हुआ है। तो आपने वहाँ पर जो बुज़ुर्ग खड़े थे उनसे मालूम किया कि ये सब क्या माजरा है। तो उनमें से एक ने बताया कि आज इस दौर के, इस लफ्ज़ पर आप जो है गौर करें कि आज इस दौर के सुल्तानुल औलिया की आमद है और हम सब यहाँ उनके इस्तकबाल के लिए हाजिर हुए हैं। इसी बीच एक पालकी आसमान की जानिब से उतरती हुई नजर आई, जो कि तख्त पर आकर रुक गई। मैंने देखा कि उस तख्त पर हमारे हजरत किबला पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद हसन शाह ख्वाजा हसन सरकार मौजूद हैं। पालकी से उतरकर आप तख्त पर जलवा अफरोज हुए तो मैं कदम बोसी के लिए दौड़ा। कदम बोसी की सआदत नसीब हुई और उसके बाद मेरी आंख खुल गई। इस वाक़या को जब मैंने हुज़ूर ख्वाजा हसन सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया तो आपने अपनी आदत के मुताबिक आजिज़ी व इनकिसारी का इजहार करते हुए फरमाया, अरे भाई, ये तुम्हारी अक़ीदत व मोहब्बत की बात है जो तुमको ऐसा मुशाहिदा कराया गया। फिर मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर वो कौन सा मकाम था? तो आपने फरमाया कि वो मकाम मलकूत था। मकाम मलकूत जो है वो आलम अरबाह का नाम है। आलम अरबा जो है उसको मकाम मलकूत भी बोला जाता है। ख्वाजा हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के एक और खलीफा हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अहमद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह इस ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि पहले शजरा तैयबा में, जो शजरा तैयबा हमारे सिलसिले का पढ़ा जाता है, उसमें पहले हुज़ूर ख्वाजा हसन सरकार का इसमें गिरामी इस तरह से पढ़ा जाता था कि बंदे आजिज़ हूँ या रब कर मेरी तौबा कबूल, बंदे आजिज़ हूँ या रब कर मेरी तौबा कबूल, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन सूफिया व बेरिया के वास्ते। और हमने सबसे पहले जो शजरा तैयबा छपवाया था उसमें भी यही अल्फाज लिखे गए थे। एक मरतबा का वाक़या है, जब हम हुज़ूर ख्वाजा हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के सामने शजरा तैयबा हमने पढ़ना शुरू किया तो बेइख्तियाराना हमारी ज़ुबान से, मतलब हमारी ज़ुबान पर हमारा कंट्रोल नहीं था, बेइख्तियार हमारी ज़ुबान से सूफिया व बेरिया की जगह सुल्तानुल औलिया अदा हो गया। बिल्कुल ज़ुबान पर आपकी कंट्रोल नहीं रहा, जो जहाँ पर सूफिया बेरिया पढ़ा जाता था वहाँ पर आपने सुल्तानुल औलिया पढ़ा। और हुज़ूर ख्वाजा हसन सरकार ने बगौर ये सुना और हाज़रीन को मुखातिब करके आपने फरमाया, देखो देखो ये क्या पढ़ रहा है। और तमाम हाज़रीन ने भी ये सुन लिया था और सब ने बैक ज़ुबान, सब ने एक ज़ुबान ये कहा कि हुज़ूर बेशक सच फरमाया, आप इस दौर के सुल्तानुल औलिया हैं।
اور تب سے آپ کے نام کے ساتھ میں لفظ سلطان الاولیاء جڑ گیا، اور شجرہ طیبہ میں بھی یہی پڑھا جانے لگا کہ بندے عاجز ہوں یا رب کر میری توبہ قبول، بندے عاجز ہوں یا رب کر میری توبہ قبول، حضرت خواجہ محمد حسن شاہ سلطان الاولیاء کے واسطے۔ اور حضور خواجہ حسن سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے اور خلیفہ حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جو اور خلیفہ تھے، حضرت خواجہ نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ یاسین صادق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی ایک مبارک خواب کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ آپ کے پیر و مرشد حضور خواجہ حسن سرکار رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس دور کے سلطان الاولیاء ہیں، اور اس کا واقعہ کتاب چراغ ابوالعلا میں بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اجمیر شریف کے سجادہ نشین نے بھی آپ سے فرمایا تھا کہ آپ اس دور کے سلطان الاولیاء ہیں۔ تو اب بات آتی ہے کہ کیا حضور خواجہ حسن سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان الاولیاء کہنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت شیخ علامہ پیر ثاقب اقبال شامی قبلہ مدظ اللہ العالی کا پیر ثاقب اقبال شامی یعنی پیر ثاقب شامی کو تو آپ تمامی حضرات جانتے ہی ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو ان کے بارے میں یوٹیوب پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت ساری ان کے جو ہیں بیانات یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں، اور ان کی بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں۔ تو علامہ پیر ثاقب اقبال شامی ایک مرتبہ ہالینڈ میں تقریر کر رہے تھے، اور بیچ میں کسی ایک شخص نے پرچی کے ذریعے آپ کے پاس ایک سوال بھیجا، اور اس میں لکھا تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حضرت کہا جاتا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، حضور کو حضرت اور امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت۔ تو کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ تو اس کا جو جواب تھا وہ پیر ثاقب شامی نے اس طرح سے دیا کہ جب دو شریکوں کے مابین کسی ایک کی فضیلت بیان کی جائے، یعنی کہ ایک صف کے دو بندوں میں سے جب کسی ایک کی فضیلت بیان کی جائے تو اس وقت اس میں تفضیل کا استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں اعلیٰ ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں اعلیٰ ہیں، اور آپ نے یہ کہا کہ تم لوگ نبی جو ہیں غلاموں کو نبیوں میں شمار کر رہے ہو، تو کیا یہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے؟ تو یہ سب سے پہلے آپ یہ جو ویڈیو ہے پیر ثاقب شامی کی، یہ آپ دیکھ لیجئے، اس کی شارٹ کلپ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ باقی اگر آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنا ہے تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں، آپ وہاں پر جا کے پیر ثاقب شامی کی یہ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ اس کی وضاحت یہ دیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ حضرت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت، تو گویا امام احمد رضا اعلیٰ کیسے ہو گئے؟ تو یاد رکھیے یہ جو اعلیٰ ہے نا، یہ اس میں تفضیل علماء بیٹھے ہیں، جب دو شریکوں کے مابین کسی کی فضیلت بیان کی جائے، جو دو شریک ہوں، ایک صف کے دو بندوں میں کسی کو فضیلت دی جائے تو اس وقت اس میں تفضیل کا استعمال ہے۔ دو شریکوں، کوئی میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہو اور اسے میں کہوں کہ تو بہت اعلیٰ انسان ہے، اور کہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اچھے انسان ہیں، میٹرک کا اسٹوڈنٹ اعلیٰ، آپ کہیں کہ تو نے پرائم منسٹر کی توہین کر دی، میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو اعلیٰ کہا، وہ پرائم منسٹر سے بھی اعلیٰ ہو گیا، ہم کہیں گے عقل کے اندھے، تفضیل دو شریکوں میں ہوتی ہے، میٹرک کا اسٹوڈنٹ اپنی صف کے لوگوں میں اعلیٰ ہے، اور جو پرائم منسٹر کے لیے استعمال کیا اس کو اچھا بھی کہا تو وہ اس میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے بہت اعلیٰ ہے۔ میرے آقا انبیاء میں اعلیٰ ہے، کیا تم آقا کو علیہ باللہ امتیوں میں شمار کرتے ہو؟ عقل کی کمی ہے یہ سوال، یہ یقیناً شرارت ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت ہیں، اور جس نے یہ سوال کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں اس میں تبدیل ہوتا کیا، اس میں تبدیل جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، دو شریکوں میں تفضیل فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس وقت اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی پیر ثاقب شامی کی، اس میں آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں تفضیل کیا ہوتا ہے اور میں اس ویڈیو میں کیا بتانا چاہتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں پر میرا بھی یہی جواب ہے کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آقا ہیں، اور حضور خواجہ حسن سرکار رحمۃ اللہ علیہ ان کے غلام ہیں۔ پیران پیر روشن ضمیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم، یہ جو ہیں ان سے پہلے جتنے ولی پیدا ہوئے، ان سے پہلے جتنے ولی تھے، یہ ان کے بھی سردار ہیں۔
ان کے دور میں جو ولی تھے یہ ان کے بھی سردار ہیں، ان کے بعد جو ولی ہوئے یہ ان کے بھی سردار ہیں، اور قیامت تک جتنے ولی پیدا ہوں گے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ان سب کے سردار ہیں۔ اور یہاں پر آپ ہندوستان میں دیکھیں تو سلطان الاولیاء فی الہند، یعنی ہندوستان کے ولیوں کے سردار وہ کون ہیں؟ خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلطان المشائخ کون ہیں؟ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ اور خواجہ حسن سرکار جو ہیں وہ اپنے وقت کے ولیوں کے سلطان ہیں۔ ان سے پہلے جو وقت گزرا تھا دیکھیے اس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، شاہ جی محمد شیر میاں، حضور حضرت خواجہ صوفی محمد نبی رجا شاہ، حضرت خواجہ صوفی عبدالحی شاہ جہانگیری، حضور محدث اعظم ہند بارس پاک، یہ بہت سارے ولی تھے جو ان سے پہلے تھے، یہ اپنے وقت کے کتب تھے اور اپنے وقت کے یہ اعلیٰ تھے۔ ان کے بعد جو دور آیا وہ حضور خواجہ حسن سرکار کا آیا، اور یہ اپنے وقت کے، آپ نے جو واقعہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس دور کے سلطان الاولیاء کی آمد ہے۔ وہاں پر جو بزرگ کھڑے تھے انہوں نے کیا بتایا کہ اس دور کے، مطلب جو خواجہ حسن سرکار کا دور تھا، آپ اس وقت کے سلطان الاولیاء ہیں، اور جب آپ اس وقت کے سلطان الاولیاء ہیں اس کے بعد سے یہ لقب جو ہے آپ کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے وقت میں وہ اپنے جتنے بھی علماء تھے ان سب میں اعلیٰ تھے، تو وہ لقب ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا اور قیامت تک جو ہے وہ چلتا رہے گا، امام احمد رضا اعلیٰ حضرت۔ ٹھیک اسی طرح سے خواجہ حسن سرکار جو ہیں یہ اپنے وقت کے ولیوں کے سردار تھے، تو وہی ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا سلطان الاولیاء، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور آخر سلطان الاولیاء کیوں نہ ہوں؟ خواجہ حسن سرکار اپنے وقت کے سلطان الاولیاء کیوں نہ ہوں؟ ان کے جو مرید ہیں خواجہ نقیب اللہ شاہ، ان کا پورا واقعہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لنک نیچے اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ خواجہ نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور خواجہ حسن سرکار کی شبیہ مبارک دکھا کے کہتے ہیں کہ آپ ان سے مرید ہو۔ خواجہ یاسین صادق دہلوی کو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام بھینسوڑی شریف کا نقشہ دکھاتے ہیں کہ آپ یہاں پر جا کے صوفی محمد حسن سے جو ہے مرید ہوں۔ اور دوسری بات، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مبارک مہینے 11ویں شریف کی 11 تاریخ کو آپ کی ولادت جمعے کے دن ہو رہی ہے۔ یہ آپ کی شان کا عالم ہے کہ خواجہ حسن سرکار کتنے بڑے ولی ہیں اور کتنا کرم ہے ان پر غوث اعظم کا، یہ آپ جان سکتے ہیں۔ اور ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم اور آپ اور آج کے عالم کوئی بھی صحیح، یہ جو ہیں حضور مفتی اعظم ہند قبلہ مصطفیٰ رضا خان اور حضور شیر بھی شہ سنت علامہ حشمت علی خان پیلی بھیتی علیہ رحمۃ بالرضوان، حضور قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری، اور حضور مولانا عاصی پیا فیض العارفین، یہ بڑے بڑے علماء اکرام جو ہمارے سلسلے میں بھی ہیں، غیر سلسلوں میں رضویہ سلسلے میں ہیں، اور کیا نام ہے اشرفیہ سلسلے میں ہیں، تمام بڑے بڑے عالم، انہوں نے اس لفظ پر جو ہے اختلاف نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا اس لفظ پر، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس لفظ پر جو ہے اعتراض کرنے والے؟ آپ بزرگوں کی تاریخ پڑھیں، علامہ حشمت علی پیلی بھیتی رحمۃ اللہ علیہ کس قدر آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے، حضور مفتی اعظم ہند خواجہ حسن سرکار سے کس قدر جو ہے محبت فرمایا کرتے تھے، بڑے بڑے عالم آپ کے قدموں میں آپ سے بیعت ہوئے، آپ کی دستبوسی کرتے تھے خواجہ حسن سرکار کی۔ بھائیو، آپ اچھی طرح سے جو ہیں سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور خواجہ حسن سرکار کو سلطان الاولیاء کیوں کہا جاتا ہے۔ اور جب تک کسی چیز کی، کسی بات کی جب تک آپ کو پکی طرح سے جانکاری نہ ہو تو اس پر اعتراض کرنا نہیں چاہیے۔ کوئی بات جب تک آپ کو پختگی کے ساتھ آپ کو نہیں معلوم ہے تو اس پر اعتراض کرنا بھی غلط بات ہوتی ہے۔ ولیوں کا معاملہ ہے اور ان میں بڑا ادب و احترام کے ساتھ میں ہمیں رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی شان میں اگر گستاخی ہوتی ہے، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اگر اللہ کے ولیوں کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اللہ بھی اس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں کوئی ایسا کام نہ کریں جس وجہ سے اللہ کے ولی کی شان میں ہم سے گستاخی ہو اور اللہ ہم سے ناراض ہو۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اچھی طرح سے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسنی نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔